सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात का केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस मामूल के मुकदमात नहीं सुनेंगे, सिर्फ 11:30 बजे इंतखाबात से मुताल्लिक केस में बैठेंगे। 27 अप्रैल के लिए चीफ जस्टिस के बेंच 1 के मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी शुदा जजेस रोस्टर जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अदालत पार्लियामेंट का हुक्म नज़रअंदाज करती है तो हम इसका फैसला मानने को तैयार नहीं। 3 जजों का हुक्मनामा तौहीन आमेज है, ये पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। जजेस को ख़त लिखने से काम नहीं चलेगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कब तक? कितने वज़ीर आज़म फांसी पर चढ़ाएं, कितने वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में उड़ा दें। अब ज़मीन पर लकीर खींचने का वक्त आ गया है। किसी वज़ीर आज़म को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। जजेस को ख़त लिखने से काम नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो का मौजूदा सूरत हाल में इदारे के सरबराह को होश के नाखून लेने का मशवरा। कहा, अदलिया की पंचायत में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं, हमें मुज़ाकरात का मशवरा देने वाले अपने दरमियान भी डायलॉग कराएं। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो आइन को इंटरप्रेट करे। उनका ये काम नहीं है कि वो हमारा आइन में तब्दीलियां लेकर आए। इस वक्त इस मुल्क में चंद अनासर की जिद की वजह से बार बार पार्लियामान, जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, जो मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका तौहीन किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, खत से काम नहीं चलेगा। अगर आला अदलिया इस हाउस की तौहीन कर रहा है, इस हाउस को अंडरमाइन कर रहा है, अगर आला अदलिया अपने फैसले से हमें कोई गैर आईनी काम लेना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ख्याल में, तौहीन पार्लियामेंट हुआ है जनाब स्पीकर। और हमने बहुत बर्दाश्त किया जनाब स्पीकर, हमने बहुत ही बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? कितने वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ा देंगे? कितने वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट पे उड़ा देंगे? चाहे वो हमारा रेजोल्यूशन हो या वो किसी मनी बिल का रिजेक्शन हो, हम 4-3 का अक्सरियती फैसला के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि तारीख में वो पीटीआई का टाइगर फोर्स समझा जाए तो सो बिस्मिल्लाह, वो उनकी मर्जी है। मगर अगर वो चाहते हैं कि तारीख में वो गैर मुतनाज़ा तरीके से याद रखा जाए, अगर वो चाहते हैं कि तारीख में उनको अच्छे लफ्ज़ों से याद रखा जाए, तो हमारा दरमियान या हमारे दरमियान डायलॉग का जोर देना और अदालत के हुक्म के थ्रू डायलॉग का जोर देना, उससे बेहतर ये होगा अपने दरमियान को सिलसिला शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी या पंचायत नहीं, इसे आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अदलिया को जामिन या सालिस बनने का हक नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि 3 रुकनी बेंच के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्लियामेंट ने जो पहले फैसले दिए उनका एहतराम करें। पार्लियामेंट की मुद्दत 13 अगस्त को ख़त्म होनी है। इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है। ऐवान हुक्म दे चुका, पंजाब में इंतखाबात के लिए रकम नहीं दी जा सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का 2 टोक ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को एक शख्स की अना की भेंट चढ़ा दिया गया। ऐवान अक़लियती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद नहीं। कौमी असम्बली पहले ही करारदाद के ज़रिए ये कह चुकी है कि जो 4 जज साहिबान का अक्सरियती फ़ैसला है हम उसको मानते हैं और वो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। वफाकी हुकूमत को भी ये हदायत दी कि आप जो अक़लियती फ़ैसले में जारी हदायत हैं उन पर अमल करने के पाबंद नहीं होंगे और इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान की सेंस ली जाएगी जब भी कोई ऐसा मामला होगा। हुक्मनामा फिर जारी हुआ कि वफाकी हुकूमत 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और वो रकूम जो हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर प्रोवाइड करना थी। वफाकी काबीना में जब ये हुक्म आया अदालत उज़्मा से
تو کیونکہ یہ ایوان آلریڈی فیصلہ دے چکا تھا، اپنی اکثریتی رائے کا اظہار کر چکا تھا، قرارداد اڈاپٹ کر چکا تھا، تو فیڈرل کیبنٹ نے ان فٹنس آف تھنگس اینڈ ان ویو آف دا بیک گراؤنڈ کے یہ الٹیمیٹلی اماؤنٹس جو ہیں فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے ان کا جو اجراء کی اجازت ہے وہ اس معزز ایوان کا آئینی اختیار ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز کو ایک شخص کی انا کی بھینٹ چڑھایا گیا اور وہ تحلیل ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ وہ ایک معاملہ تو چل رہا تھا کسی CCPO کی تبادلے اور معطلی کے بارے میں، لیکن اس میں دو معزز جج صاحبان نے بھجوایا چیف جسٹس صاحب کے اس پہ آپ اور انتخابات کے انعقاد کے لیے حکم جاری کیا جائے یا دیکھا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا عدالت حکم دے اور ہم فنڈز جاری کر دیں۔ سیاسی بحران کی وجہ آرٹیکل 63A کو ری رائٹ کرنا ہے۔ 2 اسمبلیاں توڑنا افراتفری پھیلانے کی کوشش تھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا جارحانہ انداز، کہا عدالتی حکم اپنی جگہ لیکن آئین سے انحراف کر کے فنڈز جاری نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں، اگر پیسے مل بھی جائیں تو کیا 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے؟ اگر 63A کو ری رائٹ نہ کیا جاتا تو پورے ملک میں الیکشن ایک وقت ہوتے۔ جو اماؤنٹ دیا وہ دیا 14.4 ارب، تو ان اینی کیس فالتو خرچ ہوگا۔ اگر کورٹ کا آرڈر ہے کہ پیسے دے دیں، وہ پروسیجر یہ ہے کہ ایک سمری ہوگی، سمری کے بغیر یہ ایک ایز اے میٹر تو ڈسکس ہو سکتا ہے، ایک فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے 81E کا سہارا لیا، اس کے تحت کابینہ میں لے کے کابینہ نے اپروول دے دی۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کو فیصلے نہیں مانتے، تو اسٹیٹ بینک اس حد تک تو کر سکتا تھا آرڈر پہ عمل درآمد کرنے کی، وہ یہ نہیں کر سکتا تھا جو ان کو کہا گیا کہ آپ پیسے ریلیز کر دو۔ There is no system in this constitution اگر ہم نے اس کو فالو کرنا۔ اگر پیسے مل جائیں تو کیا 90 دن میں الیکشن ہوں گے؟ تو اس میں سیکشن 69 کیا کہتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن سارے جنرل الیکشن ایک دن ہوں گے۔ جو تماشے ہم کر رہے ہیں، جو اس قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں، پاکستان ایک بدترین معاشی بحران سے نکل رہا ہے، اس پہ اس حکومت نے نہیں ڈالا، یہ لیگیسی ہے پچھلی حکومت کی۔ ججز کو پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی طلب کر سکتی ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا جو شخص فرائض کے دوران توہین پارلیمنٹ کر رہا ہے اسے استحقاق کمیٹی بلا سکتی ہے۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ ججز کو استحقاق کمیٹی میں نہیں بلایا جا سکتا۔ ہاؤس کو کام کرنے سے روکنا توہین پارلیمنٹ کہلاتا ہے۔ بالکل کوئی بھی جو شخص پارلیمنٹ کی توہین کرتا ہے اپنے ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے اور سرکاری طور پہ میں سمجھتا ہوں وہ پریویلیج بنتی ہے۔ اگر پریویلیج بنتی ہے پارلیمنٹ کی اور وہ بریچ آف پریویلیج ہوتا ہے تو یقینی طور پہ پریویلیج موشن کے ذریعے اسپیکر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگر یہ واقعی بریچ آف پریویلیج ہے تو پھر اس شخص کو سمن کیا جا سکتا ہے، اور جو پریویلیج کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی اس میں پھر پروسیڈنگ ہوتی ہے، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو پریویلیج ہے وہ کیس ہے، اگر ثابت ہو جائے تو سکھا دی جاتی ہے، اگر سٹی اور جو ڈیلیٹ کرے تو رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے پارلیمنٹ کے استحقاق کمیٹی کا درجہ دینے کی تجویز دے دی۔ محسن داوڑ کا کہنا ہے کہ انہوں نے توہین پارلیمنٹ کی ہے، قومی اسمبلی کو استحقاق کمیٹی کا درجہ دے کر ججز کو یہاں بلایا جائے۔ اس طریقے سے یہاں پر پریویلیج موشن کی بات ہوئی تو بالکل پریویلیج موشن، کیونکہ انہوں نے توہین پارلیمنٹ کی ہے۔ پریویلیج کمیٹی کو میرے خیال میں اگر آپ پارلیمنٹ کو ہی کمیٹی آف دا ہول ڈکلیئر کر کے وہ یہاں پر ہی ان کو کال کرو اور وہ جو پارلیمنٹ کی توہین کی ہے اس کی پوچھ گچھ ہو، حال میں وہ پھر مناسب رہے گا۔ سپریم کورٹ سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے، سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں پر چھوڑا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا، عدلیہ کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار۔ ایوان سمجھتا ہے حالیہ فیصلے ایوان کے آئینی اختیارات میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ آئینی دائرے میں رہنے سے ہی ریاست کو اداروں کے درمیان تنازعات سے بچایا جا سکتا ہے۔ حکمران اتحاد اور پی ٹی آئی میں رابطوں میں بڑا بریک تھرو۔ ذرائع کے مطابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور خواجہ سعد رفیق کا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے اہم رابطہ ہوا ہے اور سینٹ میں موجود اپوزیشن اور حکومت کے 5 ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندوں سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس کیانی اور عثمان خان۔ اویس، پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟
ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جو آج وزیر اعظم ہاؤس میں اور پارلیمنٹ میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں تو اس کا یہ نتیجہ بھی نکلا ہے کہ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے ایک ایسا انیشیٹو دیا گیا ہے جو کہ دیگر جو چیزیں ہوئی ہیں جس سے اسپیکر کی طرف سے لیٹر اور جو دیگر جو معاملات ہیں اس کے ساتھ ہے۔ اس میں اب جو حسن نذیر تارڑ اور خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ جو ہے انہوں نے ساجد سنجانی چیئرمین سینٹ سے رابطہ کیا ہے، اور سینٹ نے موجود اپوزیشن اور حکومت کے 5 ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کے حوالے سے جو تجویز حکومتی تجویز ہے وہ سامنے آئی ہے۔ کمیٹی کو بات چیت کے لیے پارلیمان میں جگہ کی سہولت دی جائے، حکومت کا چیئرمین سینٹ سے یہ بات بتائی گئی ہے، اور چیئرمین سینٹ جو ہے اپوزیشن کو خط بھی لکھیں گے اور حکومتی تجویز سے اپوزیشن کو آگاہ بھی کریں گے۔ چیئرمین سینٹ کا حکومتی تجویز پر جو سینٹ میں جو قائد اختلاف ہے ڈاکٹر شہزاد وسیم اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں اسد عمر سے بھی رابطہ ہوا ہے، اور سردار ایاز صادق بھی دیگر جماعتوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی فوری طور پر یہ جو معاملات ہوا ہے اس کے پیش نظر جو 3 رکن جو کمیٹی تشکیل دی ہے فواد چودھری اور دیگر جو ہے وہ بھی اب جو ہے وہ انیشیٹ ہو گیا ہے۔ تو جو کل کا جو دن ہے جو کہ جو صبح کا 11:30 بجے کا ہے اس میں اب یہ ایلیمنٹ بھی دیکھنا ہے کہ جو مذاکرات کا بھی آغاز جو ہے وہ سائیڈ لائن پہ ہو چکا ہے، لیکن حکومت کا چونکہ یہ کہنا تھا کہ ایک پارلیمنٹ میں ہی یہ مذاکرات ہوں، پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے تمام تر معاملات آگے بڑھیں، تو یہ ایک بہتر چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اویس عثمان خان بھی ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، آپ کے پاس کیا معلومات ہے تمام پروسیس کے بارے میں؟ جی بالکل، یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے، جس طرح اویس بتا رہے تھے کہ آج حکومت نے چیئرمین سینٹ کو ٹاسک سونپا ہے، کیونکہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بیک وقت دونوں طرف جو ہے وہ قبول کیے جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی۔ تو حکومت کے بعد چیئرمین سینٹ نے جو ہے وہ مشاورت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسد عمر اور جو سینٹ میں جو اس وقت قائد حزب اختلاف ہے ڈاکٹر شہزاد وسیم ان سے بھی رابطہ کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی نے بات چیت کے لیے تحریک انصاف کے 5 رہنماؤں کے نام مانگے ہیں، کیونکہ حکومت نے کہا ہے کہ سینٹ پر مستقل میں ایک کمیٹی بنائی جائے، تو چیئرمین سینٹ نے اب پی ٹی آئی سے 5 نام مانگے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے حکومت کا جو پیغام تھا اس سے بھی شاہ محمود قریشی کو آگاہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے چیئرمین سینٹ کو جلد نام دینے کی جو ہے وہ کہہ دیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ حکومت نے چیئرمین سینٹ کو یہ ٹاسک سونپا ہے کہ وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، ایک کمیٹی جس میں 5 سینیٹر حکومت کی جانب سے شامل ہو، اسی طرح 5 سینیٹر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شامل ہو، تاکہ مشترکہ طور پر بیٹھ کر یہ تمام تر معاملات جو ہے وہ حل کیے جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین سینٹ کا جو جواب ہے وہ کب دے گی، جس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور اس کے بعد اب مذاکرات کا باضابطہ طور پر آغاز ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، عثمان خان اور اویس کیانی، آپ دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کہتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف کا بڑا پن ہے کہ خط انہوں نے خود لکھا، جبکہ یہ خط تو کسی سیکشن افسر سے لکھوانا چاہیے تھا۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اگر مجھے بلائے گا تو لازمی جاؤں گا، اگر افتخار چودھری پیش ہو سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں۔ پروگرام گونج میں سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر نے بات کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اسپیکر کو میتا مرزا اسپیکر تھی نیشنل اسمبلی کی اور میں اٹارنی جنرل تھا، تو اسپیکر کو نوٹس چلا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اور نوٹس بھی ایک اسسٹنٹ رجسٹرار نے ایڈریس کیا تھا۔ یہاں پہ تو اسپیکر صاحب نے خود وہ جو چٹھی لکھ رہے ہیں چیف جسٹس کو، حالانکہ یہ بھی کسی سیکشن افسر سے لکھانی چاہیے تھی۔ راجہ پرویز اشرف صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بردباری کا ثبوت دیا کہ خود ان کو چٹھی لکھی ہے، وہاں پہ ایک سیکشن افسر نے سپریم کورٹ کے چٹھی لکھی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو، کہا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ وہ چیف جسٹس کے نوٹس میں، افتخار چودھری صاحب کے نوٹس میں لے کے آیا کہ جی دیکھیں اسپیکر کو آپ اس طرح چٹھی لکھ رہے ہیں، اسپیکر کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، وہ کورٹس کے تابع نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کیسا محسوس کریں گے افتخار چودھری صاحب کو؟ میں نے کہا اگر کل کو کوئی سیکشن افسر وہاں سے آپ کو بلا لے، اسپیکر صاحب آپ کو بلا لیں، تو افتخار چودھری صاحب نے اس وقت، اور اخباروں میں رپورٹ ہوا تھا یہ، انہوں نے کہا اگر اسپیکر صاحب ہمیں بلائیں گی تو ہم ضرور جائیں گے۔ افتخار چودھری صاحب چونکہ یہ سارے جو ججز ہیں ان کے بابا قوم ہے، ان ججوں کی جو قوم ہے اس کے بابا ہیں، وہ جو ریسٹورڈ چیف جسٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے اپوائنٹ ہوئے تھے۔ اگر اسپیکر صاحبہ ہمیں بلائیں گی تو ہم جائیں گے۔ تو یہی میں کوٹ کروں گا چیف جسٹس جو موجود ہے ان کو، کہ انہوں نے یہ کہا تھا اخباریں نکلوا کے دیکھ لیں، وہ چیف جو ریسٹور ہو کے آپ لوگوں کو واپس لے کے آئے تھے، کم از کم ان کی بات تو مان جائیں۔
पी टी आई में टिकटों की तकसीम पर फिरदौस आशिक आवान भी बोल उठी। कप्तान की साबिक वज़ीर इत्तलात ने टिकटों की तकसीम में करोड़ों कमाने के इल्ज़ामात लगा दिए। इमरान खान के एहतसाब के नारे पर सवाल उठा दिए। कहा पी टी आई ने एहतसाब करना है तो अपनी जमात से शुरू करे। इमरान खान के इर्द गिर्द जो टोला है वो जीत गया है। इमरान खान को उन्होंने इस वक्त अगर 10-10 कैंडिडेट थे एक एक हलके में, मनपसंद 9 सरबाज, कब्जा ग्रुप और 9 दौलतिये और जो सियासी यतीम थे उनको लेबल लगवाए हैं उन्होंने टिकट होल्डर के। उनको भी पता है कि ये इलेक्शन नहीं होना, सिर्फ उन्होंने अपनी अपनी दिहाड़ियां लगाने के लिए वो टिकटें जो है वो गैर मुनसफाना तकसीम करवाई हैं। नौसरबाज हैं वो टिकटें लेके पीटीआई का लोगो लगा के दंदनाते फिर रहे हैं। तो खुद देखना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द ऐसे कौन से यरगमाली टोले हैं जिन्होंने उन टिकटों की लगा के उनके मैंडेट को बेचने की कोशिश की है।